बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पब्लिक पल्स और मैं हूं अनवर रजा। 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम बहस मुबाहिसे के बाद आइन का हिस्सा बन गई। अब 28वीं आईनी तरमीम की बाज़गश्त है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के सरबराह इन आईनी तरमीम को अदलिया और एहतसाब के लिए नुकसानदेह करार दे रहे हैं। असल हकीकत है क्या? मेरे साथ गुफ्तगू के लिए ज्वाइन किया है मुझे बैरिस्टर साद रसूल साहब ने। बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। मुझे बताइए, अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हकूक़ के जो सरबराह हैं उन्होंने 26वीं 27वीं आईनी तरमीम को अदलिया और एहतसाब के लिए नुकसानदेह करार दिया है। अपोजिशन भी इस पर तनकीद कर रही है, शोर कर रही है। असल है क्या 26वीं आईनी 27वीं आईनी तरमीम और उससे जमहूरियत या मुल्की इदारों को नुकसान क्या है? इसके ऊपर पाकिस्तान के अंदर कुछ देर से बहस चल रही थी। ये बहस चल रही थी कि 26वीं तरमीम के बाद और बाद में जो उसके अंदर मजीद एडिशंस की गई 27वीं तरमीम में, आपको याद होगा कि 26वीं तरमीम से आईनी बेंचेस का इक़दाम हुआ था जी। जिसके बाद से, और ये इस साल की नहीं, ये पिछले अक्टूबर की बात है, जिसके बाद से आप जितने भी इंपॉर्टेंट मुकदमात देख लें जो आईनी बेंचेस के सामने गए, ख्वाह वो रिजर्व सीटों वाला मुकदमा हो, मिलिट्री कोर्ट्स वाला हो, दीगर इस तरह के ह्यूमन राइट्स के कुछ मुकदमे जो एलिगेशंस 26 नवंबर के रिलेटेड थी, दीगर इस तरह की चीज़ें थीं, उन तमाम चीज़ों के ऊपर जो फैसला आया, इवन जब तकसीम के साथ फैसला आया, तो वो हुकूमत वक्त के हक में, रिजर्व सीट्स, रिजर्व सीट सबसे जरूरी बात है, नशिस्तों की बात कर रहे हैं, मखसूस नशिस्तों वाला, तो वो हुकूमत वक्त के हक में आया। इस नतीजे से इस दलील को तकवीयत मिली कि हुकूमत ने 26वीं तरमीम के बाद जो एक ऐसा जुडिशल कमीशन बनाया है जिसमें हुकूमत के अपने मेजॉरिटी, हुकूमत की अपनी मर्जी के वोट से आईनी बेंच के अंदर जजेस की तैनाती होती है, कि इस प्रोसेस के अंदर हुकूमत ने अपनी मर्जी के ऐसे कुछ जजेस को अपॉइंट कर दिया है आईनी बेंच में जो हुकूमत के खिलाफ फैसला नहीं करते। इस बात को तकवीयत मिली 26वीं तरमीम के बाद, क्योंकि पूरे साल में जितने भी इंपॉर्टेंट मुकदमे सुने गए उन सब में फैसला हुकूमत के हक में और जो दूसरी तरफ की कंटेस्टेंट्स थे, उनके लिटिगेंट्स थे, उनके खिलाफ आया। इसी के अंदर एक रोल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उसका 26वीं तरमीम से रोल कम है, एक ट्रांसफर प्रोसेस के अंदर उसका रोल ज्यादा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर कुछ जजेस को ट्रांसफर करके लगाया गया, जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वो जो एक टेनर था जिसमें बहुत सारी पॉलिटिकल और अपोजिशन को रिलीफ इस्लामाबाद से मिल रहा था, वो कहानी भी खत्म होती नजर आई। अब आप देख रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट्स हैं कि इमरान खान साहब से मुलाकात करवा दी जाए, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अडियाला के सुपरिटेंडेंट उसको डिसएग्री कर रहे हैं उनसे, और उसका कोई कॉन्सिक्वेंस भी नहीं हो रहा। ये भी नहीं हो रहा कि अदालत ने सुपरिटेंडेंट को सस्पेंड कर दिया है या डिसमिस कर दिया है या तलब कर लिया है या जेल भेज, कोई इस तरह की कहानी नहीं हो रही। इस बात के ऊपर फिर भी बहस होती रही है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ट्रांसफर के प्रोसेस के पर्सपेक्टिव में बहस होती रही कि इसको कैसे रिजॉल्व किया जाए। मुकदमे भी फाइल हुए हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे भी फाइल किए हुए हैं। इसको कुछ प्रोटेक्शन देने के लिए कि ट्रांसफर की सीनियरिटी क्या होगी, और मजीद मुस्तहकम करने के लिए जो आईनी बेंच का पहले प्रोसेस था उसको आईनी अदालत में कन्वर्ट करने के लिए मजीद तरामीम की गई 27वीं तरमीम के तहत। तो आईनी बेंच को आईनी अदालत क्रिएट कर दिया, और जो ट्रांसफर जजेस का जो प्रोसेस था जिसमें पूछा गया था कि सीनियर कौन होगा, चीफ जस्टिस कौन लगेगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इसका तरीकाकार क्या होगा, क्राइटेरिया क्या होगा, उसको कवर करने के लिए ट्रांसफर के प्रोसेस के अंदर भी कुछ तरामीम की गई। और फाइनली जो जुडिशल पर्सपेक्टिव से जो बात ईयू भी कर रहा है कि इस ट्रांसफर प्रोसेस की वजह से जब आपने ये इख्तियार दे दिया कि जज की मर्जी, आइन में आपने इख्तियार डाल दिया कि जज की, मुतल्लिका जज की मर्जी के बगैर भी वो ट्रांसफर हो सकता है जुडिशल कमीशन से, जिसमें हुकूमत की मेजॉरिटी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। केस उनका जुडिशल कमीशन में जाएगा अगर इनकार करेंगे तो वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाएगा अगर इनकार करेंगे, कि आप जजेस को उनकी मर्जी के बगैर ट्रांसफर कर सकते हैं। जब आपने ये इख्तियार दे दिया 27वीं तरमीम में, तो एक चिलिंग इफेक्ट होगा इसका। सब लोगों का कहना है कि इसका चिलिंग इफेक्ट होगा। कोई भी जज किसी भी मुतल्लिका हाई कोर्ट में जब बैठा हुकूमत के खिलाफ फैसला देने की कोशिश करेगा तो उसे डर होगा कि यार आज मैं फैसला तो कर दूंगा, लेकिन हो सकता है कि कल मुझे कहीं ट्रांसफर कर दिया जाए और किसी ऐसी जगह पे भेज दिया जाए जहां पे मेरे बच्चे पढ़ाई नहीं कर सकते और इनकन्वीनियंस होगी और दीगर खतरात होंगे। यूरोपियन यूनियन का, इससे पहले पाकिस्तान के अंदर बार काउंसिल्स का, दीगर आपने देखा सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अंदर कितनी इसके ऊपर बहस हुई, लाहौर में हुई, जजेस ने रिजाइन किया।
जजेस ने रिजाइन किया, दीगर इस तरह की चीजें हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई। पहले ही डिबेट पाकिस्तान के अंदर ज्यादा चल रही थी और बाहर मीडिया तो कुछ कवर कर रहा था, लेकिन ऑर्गेनाइजेशंस इसके ऊपर बात नहीं कर रही थी। कोई ऐसी मुस्बत ऑर्गेनाइजेशन बात नहीं कर रही थी। न्यूयॉर्क टाइम्स में, इकोनॉमिस्ट में, दीगर जगहों पे आर्टिकल्स छपे, लेकिन कोई ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे बात नहीं हो रही थी। ये ईयू की रिपोर्ट और इसकी जो अहमियत है वो ये है कि पहली दफा एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो पाकिस्तान को फ्रॉम टाइम टू टाइम मॉनिटर करती है, दीगर ममालिक को भी करती है, इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए कि क्या आपके डोमेस्टिक लीगल स्टैंडर्ड्स, यानी कि पाकिस्तान के अंदर जो आपका सिस्टम मौजूद है, क्या वो उन स्टैंडर्ड्स पे पूरा उतरता है, शफाफियत के, इंडिपेंडेंस के, जो दुनिया भर के अंदर सबने वादा किया हुआ है, जो इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर है। और ये ऑर्गेनाइजेशन अगर इस नतीजे पे पहुंचे कि पाकिस्तान का डोमेस्टिक लीगल स्ट्रक्चर उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक इंडिपेंडेंट नहीं है, लेजिस्लेटिव हमारा जो जुडिशल अदालत का स्ट्रक्चर है, और इसकी वजह से लोगों के हुकूक की पामाली हो रही है पाकिस्तान में, अगर ये इस नतीजे पे पहुंचे तो इसका फैसला, इस ईयू मिशन का फैसला जो है वो हमारे जीएसपी प्लस स्टेटस के ऊपर पड़ सकता है, जिसका रियल कॉन्सिक्वेंस होगा पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए, दीगर चीजों के लिए हो सकता है, खुदा न खास्ता। इस वजह से बात तो पहले भी हो रही थी, लेकिन इस वजह से इसकी अहमियत थोड़ी सी ज्यादा हो चुकी है, क्योंकि पहली दफा पिछले साल एक के अंदर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन इसको पॉइंट आउट कर रही है जो अगर कुछ नेगेटिव रिपोर्ट दे तो उसका पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन और इंटरनेशनल स्टैंडिंग के ऊपर कुछ असर पड़ेगा। इस वजह से हुकूमत को उसको बड़ा सीरियसली लेना चाहिए। इसी के अंदर जैसे कि आप जानते हैं कुछ सहाफियों के बारे में भी ईयू के लोगों ने बात की, कुछ और चीज़ों के ऊपर बात की। इमरान, मेरा ख्याल है कि जो मैंने कम से कम रिपोर्ट के एक्सेप्ट्स देखे कुछ, उसमें इमरान खान साहब से मुलाकात के ऊपर भी शायद बात हुई, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पे बात हुई। तो हुकूमत को उसको थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें अब अगर दुनिया की इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस इनको देख रही हैं तो ये सिर्फ इतनी बहस नहीं कि आपकी मेरी बहस कि आपके ख्याल में 27वीं तरमीम ठीक है, मेरे ख्याल में गलत है, आपके ख्याल में 26वीं तरमीम गलत है, इसके एक्चुअल नेशनल कॉन्सिक्वेंसेस हैं। ये बड़ी सीरियस बात। ये बताइएगा बैरिस्टर साहब कि एक मैं पढ़ रहा था ये कि आप देखना कि इन तरामीम से, ये तरामीम जो हैं इख्तियारात की अदम मरकजियत के असूल से मुतसादिम हैं, जो मुल्क में कानून की हुक्मरानी और इंसानी हकूक की जामिन है। एक तो ये हो गया। दूसरा, आप समझते हैं 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम से अदलिया कमजोर हुई है? देखिए, ये तो तकरीबन एक क्या मैं समझता हूं कि इस वक्त शाम के रात के 7:21 हुए, तो मेरे समझने से क्या फर्क पड़ता है इसमें? अगर मैं आपसे कहूं कि नहीं नहीं इस वक्त सुबह के 6 बजे में, और मैं समझता हूं कि इस वक्त सुबह के 6 बजे में, तो इससे हकीकत तो तब्दील नहीं हो जाएगी। हकीकत तो ये है, जो पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में, अभी नहीं पिछले 150 साल में, अमेरिका को अगर आप एग्जांपल ले ले तो 250 साल में, 1778 के बाद से तो कम से कम ऑनवर्ड, 1776 में इंडिपेंडेंस हुई, 78 का कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका का, वहां से ऑनवर्ड्स तो एक प्रिंसिपल्स कुछ तय हुए। इंसानियत ने वेस्ट में, साउथ एशिया में, अफ्रीका में कुछ प्रिंसिपल्स तय किए कि इंडिपेंडेंस जुडिशरी की क्या होती है, इसका क्या मतलब है कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। ये को हमने नहीं तय किए, कोई 73 के आइन में तय नहीं हुए, को पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट मंसूर अली शाह साहब का सिर्फ फैसला नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूं 250 साल की कम से कम जुरिस्प्रूडेंस है, वैसे तो एरिस्टोटल तक जा सकते हैं आप जी, जिसमें ये बात तय हुई कि अगर अदालत के ऊपर या जज के ऊपर हुकूमत का कोई इन्फ्लुएंस होगा तो वो इंडिपेंडेंट नहीं है। ये एक बुनियादी बात है। तो क्योंकि, और उसकी मंतक ये है, उसकी वजह ये है कि उस अदालत के सामने जिस पे हुकूमत का कोई इन्फ्लुएंस हो सकता है, उस अदालत के सामने हुकूमत के खिलाफ मुकदमे आने, वो अदालत जब अनवर रजा बनाम साद रसूल मुकदमा सुन रही होगी तो शायद इंडिपेंडेंट हो जी। आपसे भी उसका कोई ताल्लुक नहीं, मेरे से भी कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन जब अनवर रजा साद रसूल बनाम स्टेट चल रहा होगा कि हमारा किसी पुलिस वाले से, किसी पटवार से, किसी इदारे से, किसी अगर हमारा कोई झगड़ा हो जाए, तो वो जिस जज के सामने वो मुकदमा जाएगा, वो आपकी मर्जी का जज नहीं, मेरी मर्जी का जज नहीं, होना तो चाहिए कि उसकी मर्जी का भी जज ना हो, किसी की मर्जी का ना हो, वो इंडिपेंडेंट जज हो। लेकिन अगर वो हुकूमत उस जज की तैनाती, उसको ट्रांसफर कर देने, उसके दीगर फैसलों पे हुकूमत का इन्फ्लुएंस होगा, तो ये वो बुनियादी बात है जो
پوری انسان جہاں جہاں پہ بھی انسانوں کے پاس جمہوریت یا آئینی جمہوریت موجود ہے اس میں لکھا گیا ہے, اس میں یہ ڈیسائیڈ کیا گیا ہے کہ یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے خلاف ہے, جس وجہ سے ہمارے آئین کے اندر بھی آرٹیکل 175(3) کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ہم جوڈیشری کو ایگزیکٹو سے علیحدہ کریں گے. آپ کو یاد ہے کہ یہ جو میجسٹیریل پاورز کی جو بات ہے, جو ابھی بھی بات ہوئی کہ میجسٹریٹ کی پاور کو پارٹی اور مسلم لیگ نون میں نہیں مانے کہ میجسٹریٹ کی پاور کو ہم اے سی ڈی سی کو میجسٹیریل پاورز دے دیں گے. اس میں مسئلہ یہ ہے کہ, اور جس وجہ سے لوگ اس کو اپوز کرتے ہیں, اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے آئین میں لکھا ہے کہ ایگزیکٹو پاور, حکومتی پاور اور جوڈیشل پاور یہ سیپریٹ ہوں گی. 175(3) میں لکھا ہے وہی شخص جو حکومت کی پاور ایکسرسائز کر رہا ہے, ایگزیکٹو پاور ایکسرسائز کر رہا ہے, اسسٹنٹ کمشنر, ڈپٹی کمشنر, اگر اسی کو مقدمہ فیصلہ کرنے کے پاس طاقت دے دے گی تو پھر حکومت اپنا مقدمہ خود سن رہی ہوگی. اس وجہ سے جو لوگ میجسٹیریل پاور کے خلاف ہیں وہ اس وجہ سے خلاف ہیں. ہمارے آئین کے اندر یہ تحریر شدہ ہے, تو میرا اس میں خیال تو وہی ہے جو کہ حکومت وقت کا خیال ہے کہ نہیں کچھ نہیں ہوا. لیکن جیسے میں نے کہا کہ میرا تو اس وقت یہ بھی خیال ہے کہ صبح کے 6 بجے میں میرے خیال سے فرق نہیں پڑتا, حقیقت کیا ہے وہ میں نے آپ سے بیان کیا. مجھے یہ فرمائیے گا کہ 26 اور 27ویں آئینی ترمیم کے بعد 28ویں آئینی ترمیم کی کیا ضرورت پیش آ گئی ہے؟ آپ قانون دان ہیں, آپ سمجھتے ہیں چیزوں کو, کون سی چیزیں رہ گئی ہیں جو انکارپوریٹ کرنی ہے پھر اب آئین میں؟ دیکھیں 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد 28ویں میں وہی چیزیں پینڈنگ ہیں جو 26ویں سے پہلے پینڈنگ تھی. 26ویں میں آپ نے پاکستان کے عوام کا کون سا مسئلہ سالو کیا؟ بھئی آپ نے اور بہت سارے مسئلے سالو کیے, لیکن پاکستان کی عوام کا, این ایف سی کا, یہ جو بھی پروونسز کی بات ہو رہی ہے, جو 18ویں ترمیم کے کچھ ایسپیکٹس کو انڈو کرنے کی بات ہو رہی ہے, جو فنڈامنٹل رائٹس کے, ان میں سے کون سا مسئلہ آپ نے سالو کیا 26ویں میں؟ اس میں سے 27ویں میں کون سا مسئلہ سالو کیا؟ تو کیا پاکستان کے آئین میں ترامیم ہونی چاہیے؟ بالکل ہونی چاہیے. 28ویں بھی ہونی چاہیے, 29ویں بھی ہونی چاہیے, 30ویں بھی ہونی چاہیے. پارلیمان کا اختیار ہے, اختیار بھی, اور ہمارے آئین میں مسئلے بھی ہیں جن کو ٹھیک کرنا چاہیے. لیکن جو مسئلے آپ نے ٹھیک کیے 26ویں اور 27ویں میں, وہ مسئلے ایگزسٹ نہیں کرتے تھے. جو مسئلے ہیں وہ وہی موجود ہیں, اور جو فکس کیا وہ پتہ نہیں کیا ہے. اچھا یہ فرمائیے گا کہ میں یہ رپورٹ پڑھ رہا تھا, اس میں بتایا گیا کہ نئی وفاقی آئینی عدالت جو ہے اس کے بعد جو سپریم کورٹ ہے وہ صرف پھر فوجداری اور شہری مقدمات کے لیے رہ گیا, اس کی کمزوری کا بھی میں آپ سے ذکر کیا گیا. وہ تو بڑی انہوں نے بات کی. آپ کو پتہ ہے کہ 27ویں ترمیم کے مسودے میں لکھا ہوا ہے, میرا خیال ہے آرٹیکل 184 کے سب کلاس 7 میں, 184 میں 185, کہ سپریم کورٹ کے پاس وہاں جو ڈسٹنکشن کریٹ کی ہے کہ آئینی بینچ کون سے مقدمے, آئینی عدالت کون سے مقدمے جائیں گے اور سپریم کورٹ میں کون سے رہیں گے, وہاں لکھا ہوا ہے 2 الفاظ کہ سپریم کورٹ رینٹ اور فیملی میٹر سپریم کورٹ میں رہیں گے. یعنی کہ جو شادی, ڈیورس, بچوں کی کسٹڈی, مینٹیننس, یہ معاملات سپریم کورٹ میں رہیں گے. جو رینٹ, میں نے آپ کو زمین دی تھی, آپ گھر پر, آپ رینٹ پہ تھے, آپ نے نہیں نکلے, یہ ہوا, جو اس طرح کے دیوانی مقدمات ہیں وہ بھی سپریم کورٹ رہیں گے. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ایک اتنے بڑے ملک کے آئین میں کسی چھوٹی موٹی قانون سازی میں نہیں, آپ سپریم کورٹ کی جورسڈکشن کے اندر رینٹ اور فیملی میٹرز لکھ رہے ہوں. میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ کم از کم میری ناقص سی رائے میں دنیا کا کوئی آئین ایسا نہیں ہے جس میں سپریم کورٹ کی جورسڈکشن میں لکھا گیا ہو کہ یہ رینٹ اور فیملی کے میٹر سنے گی. کوئی آئین نہیں. بیرسٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ان آئینی ترامیم میں وسیع تر جو احتساب کا ریلیف دیا گیا ہے اس سے احتساب کا عمل کمزور ہوگا, جو استثناء سوری دیا گیا اس سے احتساب کا عمل کمزور نہیں ہوگا. پھر دیکھیں, میں نے جیسے آپ سے کہا کہ میرا تو موقف وہی ہے جو نیب کا موقف ہے اس میں, کہ بڑا مضبوط ہوگا. آپ کا بھی مجھے یقین ہے کہ یہی موقف ہوگا, کسی بھی حب وطن پاکستانی کا یہی موقف ہو سکتا ہے. لیکن کیونکہ وہ ایو والے حب وطن پاکستانی نہیں ہے نا, تو ان کا موقف تھوڑا سا اور ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جتنی اب آپ تو جانتے ہیں جتنی کرپشن اب پکڑی گئی ہے اتنی تو کبھی بھی نہیں پکڑی گئی, اور اکاؤنٹیبلٹی جو اب اس طرح کی ہو رہی ہے وہ تو کبھی بھی نہیں ہوئی. اور یہی کسی بھی ذی شعور پاکستانی کا موقف ہو سکتا ہے. لیکن کیونکہ ایو والے ذی شعور پاکستانی نہیں ہے نا, تو وہ یہ کہتے ہیں, وہ بہت ساری اس کے اوپر بات کرتے ہیں ایکچولی اکاؤنٹیبلٹی پروسیسز کے اندر. لیکن ایک وہ بات یہ کرتے ہیں کہ جب آپ نے جوڈیشل سسٹم کو کنٹرول کر لیا تو اکاؤنٹیبلٹی کیسے ہوگی؟ کیا ایک
ملک کے اندر جس میں حکومت جوڈیشری کے اوپر انفلوئنس ہو, یا انفلوئنس اس طرح ہم کہیں کہ جوڈیشل کمیشن کے تھرو اور دیگر تقرریوں کے تھرو, تو کیا ایسی اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس جس میں جوڈیشل سسٹم پہ حکومت کا انفلوئنس ہو, کیا اس کے اندر حکومت کے اپنے بندے پکڑے جا سکتے ہیں؟ اگر آپ نے عدالت ڈٹرمن کرنی ہو اور آپ چوری کریں, آپ حکومت ہیں, آپ چوری کریں اور عدالت کے بینچز بھی آپ ڈٹرمن کر رہے ہیں, تو کیا آپ کی چوری وہ والی عدالت کے بینچز پکڑیں گے؟ یہ ان کا افیکٹولی کانفلکٹ کا موڈ ہے. دوسرا, نیچرلی اس کے اندر کچھ امپیریکل کوئی نمبرز کی ایویڈنس بھی ہے. آپ کو یاد ہوگا انور بھائی, آپ بڑی اس وقت رپورٹنگ زبردست کر رہے تھے جب ماضی میں نیب سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ نے اس کوارٹر کتنی ریکوری کی ہے, اور نمبرز شائع ہوتے تھے کہ اتنے ارب آ گئے اور اتنے ارب آ گئے. اب ریسنٹلی آپ نے کبھی سنا ہے کہ کتنی رپورٹ آئی ہے 500 کھرب روپے جو ہے وہ 2 برس میں کرپشن ہوئی ہے پاکستان میں. آپ ان اعداد و شمار کی بات تو نہیں کر رہے, ریکوری الگ ہے اور کرپشن کا ایک وہ فیکٹر الگ ہے. تو جیسے میں نے کہا کہ ہمارے خیال میں تو اکاؤنٹیبلٹی بہت زیادہ اچھی ہو رہی ہے, وہ ای یو والے تھوڑے سے ٹھیک نہیں لیکن ہیں, انہوں نے یہ والے رپورٹ میں نمبرز کا سول قانونی ماہرین, سول سوسائٹی, اس پر وسیع تر مشاورت نہیں کی گئی. شاید اس وجہ سے یہ مشکوک قرار دی جا رہی ہیں. ہم گورنمنٹ کی نیت پہ شک نہیں کرتے, لیکن اگر وسیع تر مشاورت کا عمل کر لیا جائے, جی نہیں بالکل, وسیع تر مشاورت کا عمل کر لیا جاتا تو میں کہتا زیادہ اچھی بات تھی, ذرا اچھے طریقے سے. دیکھیں, جب یہ ترمیم پاس ہو رہی جاتی, تھی, جب یہ ترمیم پاس ہو رہی تھی, اس وقت بھی یہی بحث تھی کہ آپ کسی ریگولر قانون سازی کے اندر چھوٹی موٹی پروسیجرل امینڈمنٹس نہیں کر رہے, آپ آئین کے اندر کچھ بنیادی چیزیں اس ملک کے سٹرکچر کی تبدیل کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے وہ بڑی اچھی تبدیلی ہو, بھائی میری اوپینین ہو سکتی ہے کہ ٹھیک نہیں ہے, آپ کی اوپینین ہو سکتی ہے ٹھیک ہے, ان کی اوپینین ہو سکتی ہے ٹھیک نہیں ہے, لیکن ہو سکتا ہے میجورٹی کی اوپینین ہو کہ بہت اچھی تبدیلی ہے. لیکن اس کے لیے آپ چند سیاستدان, آپ کو یاد ہے جب یہ ترمیم پاس ہو رہی تھی تو پرائم منسٹر صاحب کی بلاول صاحب سے ملاقات ہوئی, تو بلاول صاحب کی پتہ نہیں فضل الرحمان صاحب سے ہوئی, تو وہ چند اچھا, اور ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا تھا 2 دن پہلے تک کہ مسودہ کیا ہے. تو چند سیاستدانوں نے, جن کو کہ آپ جانتے ہیں کروڑوں لوگوں نے ووٹ دیے, انہوں نے ایک کمرے میں بیٹھ کے اگر یہ فیصلہ کر لیا کہ ترامیم ٹھیک ہیں, تو اس میں نیشنل پبلک بائی ان نہیں ہوا. وہ ترامیم جو انہوں نے ایگری کر لی, اس ترمیم کے نیچے میں نے بھی زندگی گزارنی ہے, آپ نے بھی زندگی گزارنی ہے, تو کتنا ہی اچھا ہوتا کہ ہماری رائے بھی اس میں تھوڑی شامل ہو جاتی, یا کم از کم کوئی ڈسکشن کرنے کا, کوئی اس پہ بحث کرنے کا, کوئی دلائل دینے کا موقع ملتا, جس کے بعد ہو سکتا ہے میری مرضی کی ترمیم نہ ہوتی, آپ کی مرضی کی ترمیم نہ ہوتی, لیکن جو بھی ہوتی اس میں ایک جنرل پبلک بائی ان ہوتا. لوگ کہتے کہ ہاں ہم نے بحث کی, میں کچھ ڈس ایگری کرتا تھا, لیکن زیادہ لوگوں کا خیال تھا کہ ایسے کر لیتے ہیں, تو یہ ہمارا نظام ہے. یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس میں تو ہمیشہ کیا جاتا ہے. 18ویں ترمیم کے وقت بھی یہ کوشش کی گئی تھی, کافی 6-8 مہینے کی, میرا خیال ہے 10 مہینے کی شاید اس کے مسودے پہ بحث ہوئی تھی. تو اس دفعہ ان 2 ترامیم میں کیوں نہیں کیا؟ جیسے میں نے کہا کہ آپ کے اور میرے خیال میں تو بطور حب الوطن پاکستانی بہت اچھا کیا, لیکن کیونکہ ایو والے حب الوطن پاکستانی نہیں ہے نا, تو انہوں نے یہ سوال اٹھائے. چلیے بیرسٹر صاحب, مجھے پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھنا ہے. جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے غزہ کی. رہیے گا. ویلکم بیک. پاکستان فوج غزہ میں بھیجنے کو تیار ہے, لیکن حماس کو ڈی ویپنائز کرنا ہمارا کام نہیں. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے پریس کانفرنس بھی کی اور انہوں نے کھل کر بات کی, لیکن جو پیس ایگریمنٹ ہوا ہے اس کے باوجود اسرائیل جو ہے وہ غزہ پر حملہ کر رہا ہے, معصوم بچوں اور شہریوں کو اب بھی نشانہ بنایا ہوا ہے. بیرسٹر صاحب, ہم نے بات کی تھی کہ پیس فورس کی بھی جو غزہ جائے گی اور اس کے امن کو مینٹین کرے گی, لیکن اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں ہمارا کام غزہ فوج ہم بھیجنے کو تیار ہیں, لیکن حماس کو ڈی ویپنائز کرنا ہمارا کام نہیں. ایک اس پر کنسرن تھا آپ کا بھی, اور آپ بھی کہتے تھے پوری قوم کا تھا کہ امن فورس وہاں پر ہونی چاہیے. تو آج انہوں نے کھل کر اپنی یہ خارجہ پالیسی جو وہ آپ کے سامنے رکھی ہے, اس پر آپ کا کیا ٹیک ہے؟ آخری دفعہ جب اسحاق ڈار صاحب نے اس موضوع پہ بات کی تھی, جو ساری پبلک نے سنی, ہو سکتا ہے درمیان میں اور بھی کی ہو, لیکن جو آخری دفعہ آپ پارلیمنٹ کی بات کر رہے ہیں, سیریس بات کی تھی, جی, اس میں انہوں نے کہا تھا یہ 20 نکات ہی ہمارے نہیں ہیں. یہی کہا تھا پارلیمان کے اندر. جی, پارلیمان کے اندر یہی کہا تھا. جی جی ایسا ہی ہے. تو اب اسحاق ڈار صاحب کی بات کو تو سیریسلی نہیں لے. اچھا, اس کے بعد 20 نکات ہمارے نہیں ہیں, پھر ہم نے وہ سائن کر دیا. کوئی چینج ہمارا ہم نے تو نہیں کروایا نا, وہی 20 نکات سائن ہوئے جو اسحاق ڈار صاحب نے کہا تھا ہمارے نہیں, پھر ہم نے سائن کر دیے. تو اسحاق ڈار صاحب کا کیا خیال ہے, اس سے کیا فرق پڑتا پھر؟ بھائی یا تو آپ کی کوئی اس میں سے ہو نا
کہ آپ کہیں گے کہ یہ ہمارا مسودہ ہے, ہم یہ کرنا چاہتے ہیں, آپ اس کو منوائیں گے, آپ سائن کر دیں گے, پھر آپ وہ کریں گے. اب جب اسحاق ڈار صاحب نے آخری دفعہ کہا کہ یہ مسودہ ہی ہمارا نہیں ہے, جی, اور اس کی بیسس پہ اس کے باوجود وہ سائن ہو گیا, پرائم منسٹر صاحب گئے, وہ سائن ہوا, تو پھر اسحاق ڈار صاحب کا خیال ہے کہ ہمیں فوج میں شامل ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے, وہ ہم رائٹ جائیں گے, ہم لیفٹ جائیں گے, ہم اوپر, اس سے کیا فرق پڑتا ہے بھائی, آپ کا صحیح کوئی نہیں ہے اس میں. اس کے اندر جو جن کے سیز ہیں وہ انہی سے بات ہونی چاہیے. یہ ایک سیریس ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے ڈیفنس منسٹر نے, ذرا وہ بڑی دیکھیے, آپ نے پھر ایک بندے کو کہا جس کا صحیح نہیں. دیکھیے نا, نہیں, انہوں نے کہا غزہ معاہدے کے حامی مسلم ممالک کو اپنی پوزیشن پر دوبارہ غور کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ ہے, جو آپ کے خدشات ہیں یہ اسی کو ایڈریس کر رہا ہے یہ اسٹیٹمنٹ. دیکھیے, اس ناچیز کی اس کانورسیشن میں کوئی وزن نہیں ہے, کوئی بات میں کسی میں, لیکن میں یہ گزارش کروں کہ ڈیفنس منسٹر صاحب کا بھی نہیں ہے. چلے, ہمارا تو بنتا بھی نہیں ہے نا, آپ اور میں ادھر بیٹھے ہیں اور تھوڑی سی بات کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے 2 لوگ سن لیں, تو ہماری ایک اوپینین ہے. میرے خیال میں ایسے, اس کو تھوڑا فار ایگزامپل, میرے خیال میں اس پوزیشن کو کلیریفائی کرنا چاہیے کہ جو وہاں کی پیس فورس ہے جس کا ہم شاید حصہ بن رہے ہیں, وہ پیس فورس فلسطین کو ڈی آرم کرے گی, ڈسارم کرے گی, یا وہ پیس فورس فلسطین کو اسرائیل سے بچائے گی. یہ ایک بنیادی سوال ہے, میں جاننا چاہتا ہوں, مجھے اس پہ پوری طرح علم نہیں. میں نے جو پڑھا اس میں یہ لگا کہ اس پیس فورس کا کام ہوگا کہ وہ یہ انشور کرے گی کہ فلسطین کا جو غازہ سٹرپ ہے وہ ڈی ویپنائز ہو جائے, تاکہ وہاں سے اسرائیل پہ کوئی حملہ نہ ہو رہا ہو. یہ ایک مختلف رول ہے, حماس کے حماس ختم ہو جائے یا وہ ڈی ویپنائز ہو جائے, اور حماس اسرائیل پہ کوئی حملہ نہ کرے. یہ ایک مختلف رول ہے. یہ کہ اسرائیل حماس پہ حملہ نہ کرے, ایک مختلف رول ہے. اس میں سے وہ پیس فورس کیا کرے گی, مجھے اس میں کلیئرٹی نہیں. شاید اس میں کوئی اور بات, حماس کو ڈی ویپنائز کرنے کا مقصد شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پھر اسرائیل اس پر قبضہ کرنا چاہتا ہے. اچھا, تو آپ اسرائیل کے جو اسرائیل کا دشمن ہے اس سے ویپن لے لیں گے اس وعدے پہ کہ پھر اسرائیل حملہ نہیں کرے گا. نہیں, یہ تو پاسبل ہی نہیں, کیونکہ اب بھی جنگ بندی معاہدے کے بعد انہوں نے اب بھی اٹیک کر رہے ہیں. دیکھیے, ہم کم علم لوگ ہیں, مجھے اتنا ہی پتا ہے جتنا اخباروں میں چھپا, نیو یارک ٹائمز میں چھپا, اکانومسٹ میں چھپا, الجزیرہ نے اس پہ بات کی, BBC نے اس پہ بات کی. اس خاکسر نے تھوڑا وقت لگا کے تو اس کو پڑھا, اور جو مجھے لگا جو اسٹیپ وائز 3 اسٹیپ وڈرال ہے, اگر آپ اس پلان کو دیکھیں تو اس کے اندر وڈرال یہ ہے کہ غزہ اسٹرپ کا تقریباً اس وقت جب پیک پہ تھی وار, تو تقریباً 65% جو غزہ اسٹرپ کا ایریا ہے وہ IDF کے کنٹرول میں تھا. اس پلان کا جو ہم نے سائن کیا, جس کے اندر یہ ISF انٹرنیشنل سیکورٹی فورس بھی آئے گی, اس پلان کا حصہ یہ ہے کہ جب پرزنرز ایکسچینج ہو گئے تو وہ جو 65% پہ ان کی لائن تھی وہ اپنی تھوڑی ریڈیوس کر کے تقریباً 53-54% کے اوپر چلے جائیں گے. یعنی اتنا غزہ کا اسٹرپ IDF کے پاس ہوگا, باقی فلسطینیوں کے پاس ہوگا, وہ ریٹرن کر جائیں گے. پھر کچھ اور اہداف, جب وہ سیکورٹی فورس ڈپلوائے ہوگی تو وہ کتنا پیچھے آ جائیں گے. وہ 3 سٹیپس کے اندر اس کا وڈرال ہے. جب وہ پورا تیسرے سٹیپ کا وڈرال ہو جائے گا تو بھی پورا غزہ فلسطینیوں کے پاس نہیں ہوگا. اکانومسٹ نے اس کے اوپر بڑی ڈیٹیلڈ رپورٹ چھاپی تھی, اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو ان کی ویب سائٹ پہ موجود ہے, میں نے بھی وہیں سے پڑھی ہے. جب آپ یہ کریں گے تو پھر پیس فورس کیا کرے گی؟ کیا پیس فورس وہ جو 60-70% غزہ آپ اسرائیل سے لے چکے ہوں گے, 20-30% کے اوپر ابھی بھی IDF ہوگی, کیا آپ اس کے بعد انشور کریں گے کہ IDF پیلسٹائن کے اوپر حملہ نہ کرے, فلسطینیوں پہ حملہ نہ کرے, یا آپ انشور کریں گے کہ یہ ان پہ نہ کریں, یا آپ انشور کریں گے کہ دونوں کریں؟ اگر اسرائیل وائلیٹ کرے اس کو تو کیا آپ اسرائیل سے لڑ پڑیں گے؟ اگر فلسطینی وائلیٹ کریں تو کیا آپ فلسطینیوں سے لڑ پڑیں گے؟ اس پہ کلیئرٹی مجھے اتنی نہیں ہے. یہ سوالات ہیں جو ہم ریز کرنا چاہتے ہیں, لیکن مجھے تقریباً یقین ہے کہ ڈیفنس منسٹر صاحب کو اور اسحاق ڈار صاحب کو بھی شاید اتنی کلیئرٹی نہیں ہے, کیونکہ اسحاق ڈار صاحب کا تو یہ کہنا ہے کہ 20 پوائنٹس ہے ہی نہیں ہمارے, اور جیسے آپ نے کہا ڈیفنس منسٹر صاحب کا خیال ہے کہ اس کو ری وزٹ کرنا چاہیے. تو اگر کلیئرٹی ہو پہلے دن سے, عوام اس پہ تھوڑی بحث کر لے, جیسے ابھی ہم آئینی ترمیم کی بھی بات کر رہے تھے, یہ اس طرح کے معاہدے ہیں, اس طرح کی کمٹمنٹس ہیں جن کے اوپر جن کا پوری قوم پہ ایک اثر ہے. ہم مڈل ایسٹ میں ملٹری رسپانسبلٹی لے رہے ہیں تو ہماری اور
کانسیکوینسز ہیں, پولیٹیکل رسپانسبلٹی لے رہے ہیں تو اور کانسیکوینسز ہیں, ہم اس میں بوٹس آن گراؤنڈ کریں گے تو اور رسپانسبلٹیز ہیں, ہمارا اسٹریٹجک اس پہ بہت ساری, اور اس کی پوری قوم پہ کانسیکوینسز ہیں. گزارش حکومت سے یہ ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کا پلان بہت اچھا ہو, لیکن اس پلان کو تھوڑا ایکسپلین کریں کہ آپ کا کیا پلان ہے, آپ نے کس چیز کو سائن کیا, اس کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے. اگر اسرائیل اس کو وائلیٹ کرے, اب یہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں, اسرائیل ہر روز وائلیٹ کر رہا ہے, پچھلے ہفتے بھی انہوں نے پتہ نہیں 118 یا پتہ نہیں کتنے, اب تک 350 سے زائد جی پچھلے ہفتے کے اندر کوئی 118 کے قریب لوگ فلسطین میں شہید کر دیے. تو اگر انٹرنیشنل سیکورٹی فورس وہاں موجود ہوتی تو وہ کیا کرتی؟ کیا وہ اسرائیل پہ حملہ کر دیتی بچانے کے لیے؟ کیا وہ خاموشی سے دیکھتی؟ ہمیں تھوڑی کلیرٹی لانی چاہیے اس طرح کی چیزوں کے اوپر. جب تک کنسنسس بلڈ نہیں ہوگا, لوگ اس کو ڈسکس کر کے, پروز کونس کر کے اس کو اپنائیں گے نہیں, تو یہ ٹیمپرری سولوشن ہے. پھر ہوگا یہ کہ جب بھی اسحاق ڈار صاحب یا خواجہ آصف صاحب اس کے انچارج نہیں ہوں گے, کل کو بھائی اللہ کی ذات کے علاوہ تو کسی کو دوام نہیں ہے نا, کل کو اور پاکستانی لیڈرشپ پوزیشنز میں آئیں گے, ان کی پارٹی کے, اپوزٹ پارٹیز کے, یہ زندگی کا سلسلہ ہے. تو پھر وہ کیسے اس کو ہولڈ کریں گے, اس ڈیل کو پاکستان لانگ ٹرم میں کیسے ہولڈ کرے گا؟ فلسطین کا مسئلہ کوئی سال 2 سال کا تو نہیں ہے نا, یہ تو کنگ سولومنز ٹیمپل سے 4000 سال سے, تقریباً 3500 سال سے چل رہا ہے. یہ کوئی اس کو کوئی لانگ ٹرم کمٹمنٹ ہوگی. پاکستان کا اس لانگ ٹرم کمٹمنٹ میں کیا رول ہے, کیا ریسورسز ہیں, کیا کانسیکوینسز ہیں, اس کو تھوڑا وہ ذرا منظر عام کرانے کی ضرورت ہے. چلیے مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد جب تو پاکستان پیپلز پارٹی کے 58 میں یوم تاسیس پر گفتگو کریں گے, میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. یوم تاسیس کے موقع پر بلاول بھٹو زرداری نے بہت دبنگ گفتگو کیا. انہوں نے کہا کہ وفاقی آئینی عدالت کو کچھ لوگ جو ہیں وہ متنازع بنا رہے ہیں اور وہ ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جس سے وفاق کمزور ہو. اور بھی بہت کچھ انہوں نے کہا. بیرسٹر صاحب آج یوم تاسیس تھا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں وفاقی آئینی عدالت کو متنازع نہیں بنانا, وفاق پہ ایسا کوئی کام نہیں کرنا جس سے وفاق کمزور ہو. اور بڑی کھل کے انہوں نے باتیں کی NFC پہ بھی, اور انہوں نے کہا کہ ہمیں 27ویں آئینی ترمیم پہ NFC ایوارڈ کا کہا گیا, صوبوں پہ کٹ لگانے کا کہا گیا, ہم نے اسے تسلیم نہیں کیا. بڑی گفتگو کی تھی انہوں نے حکومتیں. دیکھیں, جب بھی پاکستانیوں کا نا, جب بھی پاکستانیوں کے ذہن میں کوئی آپ نے سوچنا ہو کہ کمال اور حقوق پسند اور غریبوں کا سہارا سیاستدان کون ہے جو کہ وفاق پہ آنچ نہیں آنے دے گا اور صوبوں کا دفاع کرے گا, تو ہر ذی شعور پاکستانی بلاول صاحب کے بارے میں ہی سوچتا ہے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں, آپ کسی بھی گلی کوچے میں چلے جائیں پاکستان کے, تو آپ جانتے ہیں کہ لوگ ایک طرف آئین کی کتاب کو چوم رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف بلاول صاحب کی تصویر کو چوم رہے ہیں. اتنی پاپولیرٹی جو ہے, اتنے بڑے لیڈر جو ہیں, ان سے گزارش ہے کہ آپ کے بڑوں نے اپنے وقت میں اچھے کام کیے ہوں گے. تاریخ دونوں طرف جج کرتی ہو, بھٹو صاحب کو بھی, بے نظیر صاحبہ کو بھی. لیکن چلیں ہم یہ بات مان لیتے ہیں کہ بھٹو صاحب نے اپنے وقت میں اس وقت کے مطابق بہت اچھے کام کیے ہوں گے, بہت بڑے کام کیے ہوں گے. اچھے تو چلیں چھوڑے, بڑے کام کیے ہوں گے. اور بے نظیر صاحبہ ایک بڑی پولیٹیکل لیڈر تھیں جنہوں نے جمہوریت کے لیے بڑی اسٹرگل کی, اور اینڈ میں ان کی جان بھی اسی بات. لیکن آپ اور آپ کے بہت ہی احترام سے آپ کے والد صاحب ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو نہیں ہیں. اور اگر کوئی درمیان میں کچھ وقت تھا جب آپ نے سیاست شروع کی اور لوگوں کو یہ امید پیدا ہوئی کہ پیپلز پارٹی کی وہ سیاست جو لوگوں کے حقوق کے لیے طاقت سے لڑنے کی بات کرتی تھی, جس کا ترجمہ روٹی کپڑا مکان تھا, جس میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کی سٹرگل شامل ہے ڈکٹیٹرز کے خلاف, دیگر چیزوں کے خلاف, اگر درمیان میں کوئی وقت تھا کہ بلاول صاحب اس کی لیگیسی کو کنٹینیو کر سکتے تھے, تو اب کم از کم پاکستان میں بلاول صاحب کی سیاست پچھلے 10 سال سے چل رہی ہے, اور اس 10 سال میں ان کے کیا کیا فیصلے کب کب کیے, یہ بات ہر بندے پہ واضح ہے. آپ نے سیاست کی بات کی تو گورنر سوری آخری جملہ, تو اب مہربانی کر کے ہمیں یہ نہ بتائیے کہ آپ وفاق کے محافظ اور صوبوں کی کے دھنی اور ہمارے بنیادی حقوق کے چیمپئن ہیں. ضرور یہ بات کریے اپنے دربار میں چند لوگوں سے جو آگے سے ہاں کر دیں گے, عوام اس بات کو مانیں. آپ نے سیاست کی بات کی تو خیبر پختونخوا میں
گورنر راج لگانے کی باتیں کی جا رہی ہیں, خبریں بھی آ رہی ہیں اور بہت سارے نام بھی سامنے آ رہے ہیں. اور سہیل آفریدی نے آج میڈیا سے گفتگو کی, انہوں نے بھی کہا کہ معاملے کو ڈی ٹریک کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے. انہوں نے بھی اپنے خدشات کا اظہار کیا ہے کہ ملاقات نہیں کروائی جا رہی, میں نے دھرنا دیا, یہ بانی پی ٹی آئی نے کہا میرا خود سے فیصلہ تھا, اور ان پر جو الزامات لگائے جا رہے ہیں ان کا بھی انہوں نے جواب دیا. تو کے پی کے میں ایسی صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو خبریں ہیں ان میں کوئی صداقت ہے, لگ سکتا ہے, امکان ہے گورنر راج کا؟ کیونکہ نام بھی میں اگر آپ کہیں تو مینشن کروں, 3 اس میں بتائیں نا ہیں سیاسی شخصیات ہیں, ان میں امیر حیدر خان ہوتی ہیں, پرویز خٹک صاحب ہے, آفتاب خان, شیر پاؤ صاحب ہے, اور ان میں اگر سابق فوجی جو ہے افسران ہیں ان میں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غیور اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ خالد ربانی, ان کے نام بھی جو ہے وہ سامنے ہیں. تو سمجھتے ہیں کہ ایسی سچویشن ہے صوبے میں کہ گورنر راج لگ سکتا ہے؟ دیکھیے, گورنر راج لگانے کے 2 افیکٹو مسئلے ہیں. ایک اس کا قانونی مسئلہ ہے کہ کیسے لگائیں گے, اس کی جسٹیفیکیشن کیا ہوگی, وہ چیلنج ہو گیا آپ کدھر جائیں گے. اور دوسرا اس کا سیاسی مسئلہ. میں قانونی مسئلے پہ پہلے بس بریفلی یہ بات کہوں کہ اس کے جو اگر آپ نے گورنر راج لگایا, آپ بے شک آئینی عدالت میں اس کو چیلنج وہ ہو, اور ایک ایسی عدالت میں جو حکومت کے خلاف فیصلہ نہیں دیتی, لیکن پھر بھی اس کو چیلنج ہوگا, اس پہ لیگل بحث ہوگی. اور جو گورنر راج لگانے کی, آپ کو میں بتاؤں, گورنر راج شہباز شریف صاحب کی حکومت کے خلاف پنجاب میں لگایا گیا تھا 2009 میں, جب لائرز موومنٹ چل رہی تھی. شہباز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کر کے سلمان تاثیر صاحب کا گورنر راج لگایا گیا تھا. اس وقت عدالت میں ایک مقدمہ بھی چلا تھا. عدالت نے گورنر راج لگانے کی جورسپروڈنس تھوڑی ڈٹرمن کر دی ہے, اس کی بڑی ایکسیپشنل سرکمسٹانسز ہونی چاہیے, یہ اس وقت سسٹینیبل نہیں لگتا, اس میں قانونی پیچیدگیاں ہیں. لیکن اس سے بھی زیادہ سیاسی پیچیدگی اس سے زیادہ ہے. اس وقت اس حکومت کے پاس طاقت بھی ہے, عدالت بھی ہے, ریاست بھی ہے, انٹرنیشنل الائنسز بھی ہیں, دیگر چیزیں بھی ہیں. لیکن جو ایک چیز یہ حکومت سٹرگل کر رہی ہے لینے میں, وہ عوام میں مقبولیت ہے, پبلک لیجٹمیسی نہیں ہے. آپ وزیر اعظم تو ہیں, ڈیفنس منسٹر بھی ہیں, ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ہیں, آگے بھی اسکارٹ لگتی ہے, پیچھے بھی اسکارٹ لگتی ہے, لیکن وہ جو لوگ اشارے پہ کھڑے ہیں وہ آپ کے گن نہیں گا رہے, وہ آپ کو دعائیں دے رہے ہیں. تو آپ ایسی سچویشن میں اگر کے پی کے اندر بھی جہاں پہ کسی کو شک نہیں, اگر آپ کو باقی صوبوں میں شک بھی ہو تو کسی کو شک نہیں کہ عمران خان صاحب کی اور پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی ہے, اگر آپ وہاں پہ گورنمنٹ ٹاپل کر کے گورنر راج لگا دیں گے تو وہ جو پبلک لیجٹمیسی جو آپ کو چاہیے, جو آپ کو ویسے ہی پنجاب سے, سندھ سے, بلوچستان سے اتنی نہیں مل رہی, وہ کے پی کے اندر تو ہے ہی نہیں. اس پرابلم کو, جو پرائمری پرابلم ہے اس حکومت کا, پبلک لیجٹمیسی کا, اس کو آپ مزید گڑھا اس کے اندر کھو دیں گے, جس میں سے نکلنا بہت مشکل ہوگا. تو بیرسٹر صاحب کیا حالات ہے ایسے جس طرف ہم بڑھ رہے ہیں؟ دیکھیں نا, یہ خبریں ایسے تو نہیں منظر عام پہ آتی, کیا سیکیورٹی ایشوز ہیں وہاں پہ یا پولیٹیکل ایشو ہے کے پی کے میں؟ دیکھیے, سیکیورٹی ایشو بھی ہے, پولیٹیکل ایشو بھی ہے, لیکن ہم آج سیکیورٹی ایشو تو بلوچستان میں بھی ہے, سیکیورٹی ایشو بلوچستان میں بھی ہے, سیکیورٹی ایشو وفاق میں ہے, سیکیورٹی ایشو کچے کے ڈاکوؤں کے ساتھ ہے, سیکیورٹی ایشو انٹیریئر سندھ میں ہے, کراچی. دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ اگر میں بہت نازک سی بات 2 سیکنڈ کے لیے آپ کی اجازت سے کر سکوں, اس وقت 30 نومبر ہے, آپ جیسے کہ تمام میڈیا کو دیکھ رہے ہیں, پاکستان کا ملک نا پالیسی پرسپیکٹو میں ایک پاز میں جا چکا ہے. لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ اب آگے کیا ہوگا, جس میں سیاسی, قانونی بہت سی بحث ہے. ہمارے اداروں میں کیا ہوگا, لندن میں جو پرائم منسٹر صاحب موجود ہیں اس میں سے کیا نکلے گا, جو عدالت نہیں بنی ہے یہ کس رخ کو چلے گی, کے پی کے اندر کیا کہانی چلے گی, عمران خان صاحب سے اس ہفتے ملاقات ہوگی نہیں ہوگی, اس کا ہم نا ایک پاز کی سٹیٹ میں لگ رہے ہیں. اگر چند دن جب آگے تھوڑے گزر جائیں گے تو میرا خیال ہے اگلے ہفتے تک اس میں بیرسٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. وقت اس بات کا متقاضی ہے کہ جماعتوں کو جمہوریت کو پروان چڑھانے کے لیے مذاکرات کی میز پر بیٹھنا ہوگا. مجھے دیجیے اجازت, اپنا بہت سا خیال رکھیے, اللہ حافظ.